रूप मेरी जान, ठीक हूँ मैं। प्लीज खामोश हो जाएं आप। पिछले आधे घंटे से वो घर लौटे थे और तब से लेकर अब तक एक लम्हे के लिए भी रूप उससे अलग नहीं हुई थी। बदर को खुद से ज्यादा अब अपनी बीवी की परेशानी लाहक थी, जिसने रो रो कर अपना हशर बिगाड़ डाला था। नहीं आलम, आप ठीक नहीं है। आपको इतनी गहरी चोट आई है। आंसू बहाती वो हिचकियों के बीच मुश्किल बोली थी। उसके यूं रोने पर वो झुंझला कर रह गया। कहाँ बर्दाश्त थे उसके आंसू। रूप, उस चोट से ज्यादा आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही रोती रही तो मेरा दर्द मजीद बढ़ जाएगा। वो इसे सीने में भींचे मुसलसल उसके बालों को जड़ों के सहलाते उसे पुरसुकून कर रहा था। उसकी तकलीफ का सुनकर वो रोना बंद कर चुकी थी, मगर आंसू अभी भी जारी थे। हम वापस चलते हैं आलम, अपनी हवेली में। यहाँ सब बहुत बुरे हैं। अगर वो आदमी हमारी मदद ना करता तो क्या होता। हमें नहीं रहना यहाँ पर। प्लीज हवेली वापस चलें। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत भरे अंदाज में बोल रही थी। रोने के सबब आवाज भीग गई थी। बदर ने इंतहाई नरमी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते अपने सामने किया। इंतहाई नरमी से उसके आंसू साफ करते वो दहकते होंठ इसकी पेशानी पर रख गया था। मेरी जिंदगी मेरी जाना मुमकिन नहीं है। मेरी जिंदगी मेरा जाना मुमकिन नहीं है। यह आखिरी सेमेस्टर है और मुझे हर हाल में यहाँ रहना है। और आपको वापस हवेली भिजवा देता हूँ, ओके। अब की बारी इसके तिल को लबों से छूते वो गाल पर होंठ रखते मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। रूप ने झट से सर उठाया और उसे देखा। बेख्तियार से नफी में हिला डाला। नहीं, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। यहाँ कोई है ही नहीं आपकी देखभाल के लिए। मैं यहीं रहूंगी, आपके पास। बदर ने गर्दन झुकाकर इसको देखा। बदर ने गर्दन झुकाकर इसको देखा, जो यहाँ रहने तक को तैयार नहीं थी। अब उसके लिए वो वापस नहीं जाना चाहती थी। सोच ले जाने आलम, आपको सारा सारा दिन अकेले बोर रहना पड़ेगा। मुझे यूनिवर्सिटी से वापसी पर देर भी हो सकती है। बदर ने चेहरा उसके नज़दीक करते मखमूर लहजे में कहा। सोच लिया है मैंने, अब और नहीं सोचना। वो आंखें बंद करते उसके सीने से जा लगी थी। बाहों का हसार उसके गिर्द बांधते वो चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। हाँ, मुझे भी बता दे क्या सोच रही हैं, बदर ने लब दबाए शरीर लहजे में पूछा। वो नहीं बताऊंगी मैं आपको, रूप खिलखिलाते बोली थी, और बदर ने मुस्कुराते हुए से खुद में समेटते आंखें सुकून से बंद कर ली थी। रूप शायद की जिंदगी का सुकून, इसका सब कुछ थी। अगर वो इसके साथ इसके पास थी तो इसे और क्या चाहिए था। वापिस ले जाओ ये खाना नूरी। कफलिंग को लगाते वो दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल होते नूरी को देखते संजीदगी से बोला। महमल ने भी ली महमल ने भीगी नीली आंखें उठाए इसे देखा। वो जब से कमरे में लौटा था महमल को मुखातिब नहीं किया था। महमल खामोश एक कोने में बैठी उसे गुस्से में देखकर आंसू बहाती रही। जज जी, बड़े सरकार साईं, नूरी सर झुकाते अदब से कहते खाने की ट्रे वापस ले गई थी। आसाल एक निगाह रोती हुई महमल पर डालते अब दोबारा से रुख आईने की जानिब मोड़े अपना काम करने लगा। खतीजा जिस तरह से उसकी बेइज्जती कर रही थी वो मंजर आसाल चाह कर भी नहीं बुला पाया था। उसे खतीजा से ज्यादा गुस्सा महमल पर था, जो सब खामोशी से सुन रही थी, वो भी इतने मुलाजमीन के सामने। परफ्यूम की बोतल उठाने के लिए उसने हाथ नीचे किया तो एकदम से बाजू में टीस उठी। खूबसूरत चेहरे पर तेजी से सुर्खी छाई थी। महमल आईने में नजर आते उसके अक्स में उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात देखती भागती हुई उसके नजदीक गई। परफ्यूम की बोतल तेजी से उठाते वो अब उसके रूबरू खड़ी रुख उसकी जानिब मोड़ गई थी। आसाल के हाथ एकदम से फ्रीज हुए। स्या आंखों में सुर्खियां समेटे वो अपने कंधे तक आती उस हसीन लड़की को बड़ी ही संजीदगी से देख रहा था, जिसने बिना निगाहें उठाए बड़े हक से उसके सीने पर परफ्यूम छिड़का। उसके बाद वो मुड़ी, परफ्यूम वापस रखते ड्रेसिंग पर पड़ी हुई इसकी घड़ी उठाई। वो उसकी जानिब पलटी। पिछले कुछ दिनों से वो उसका हर काम अपने हाथों से करती आ रही थी, मगर आज आसाल उसे इग्नोर करते खुद ही तैयार हो रहा था, मगर महमल ने बड़े हक से उसे रोक डाला था। शफाफ पेशानी पर छोटे छोटे बल समेटे वो अब अजलत में उसके दाएं बाजू पर घड़ी बांधने लगी, जब अचानक से आसाल ने उसके सिर पर लपेटे दुपट्टे को अपने हाथों में कैद करते इसके वजूद से अलग किया था। उसकी अचानक की जाने वाली बेबाक हरकत पर महमल के हाथ में लर्जिश हुई। गुलाबी गाल लम्हों में दहक कर कंधारी हुए। साईं, वो इसके जोड़े को खोलते वो उसके जूड़े को खोलते हुए दोनों हाथ ड्रेसिंग पर जमाए महमल को एकदम से अपने हसार में जकड़ गया था। महमल बेयकीनी से अपने समंदर सी गहरी कांच आंखों को फैलाए बेहद नज़दीकी पर झुके आसाल आगा शाह को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इसके लिए गुस्सा और नाराजगी थे। मगर महमल उसके गुस्से पर खाइफ हरगिज नहीं थी। वो जानती थी वो खतीजा के सामने उसके खामोश रहने पर उससे खफा है। महमल आसाल आगा शाह, तुम सिर्फ इस कमरे की हद तक नहीं बल्कि इस कमरे से बाहर भी
میری بیوی ہو، تمہارا وہی مقام مرتبہ ہے جو اس بند کمرے میں ہے۔ محمل آصال آغا شاہ، تم صرف اس کمرے کی حد تک میری بیوی نہیں بلکہ اس کمرے کے باہر بھی تمہارا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو اس بند کمرے میں ہے۔ پہلی بار وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا، ناراضگی دکھا رہا تھا۔ محمل سہمی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصہ محمل قریشی کے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ چھوٹی سی سرخ ناک کو ہاتھ سے رگڑتے وہ اپنے سرخ ڈوروں سے لبریز نشیلی آنکھیں آصال آغا شاہ کی جانب اٹھائے دھڑکتے بے چین دل سے پوچھ رہی تھی۔ تو کیا میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ اب کی بار مقابل نے ابرو چکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ نگاہیں استحقاق سے اس پریوش کے نقش نقش کو سراہ رہی تھی۔ حق ملکیت کا احساس آصال آغا شاہ کے روم روم کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی سردارنی سے ناراض ہونے کا۔ گردن اکڑائے وہ رونے کے سبب سرخ چہرے سمیت بڑے حق سے بولی تھی۔ آصال آغا شاہ کئی لمحوں تک فریز سا بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا مان تھا اس کے لہجے میں، کیا غرور تھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں۔ یہ مان تو آصال آغا شاہ کو ہر صورت میں قائم رکھنا تھا۔ سارا غصہ، ساری ناراضگی محمل قریشی کے اس چھوٹے سے عمل پر کہیں دور جا سوئی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ شدت بھرے انداز میں رکھتے وہ بند آنکھوں سے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے محمل، شاید واپسی پر کافی دیر ہو جائے۔ میرے آنے تک تم کھانا کھا کر میڈیسن وقت پر لے لینا۔ میں خود تمہارے ساتھ کھانا کھاتا، مگر ایک تو میرا جانا ضروری ہے اور دوسرا تمہارا وقت پر میڈیسن لینا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ بارہا اس کی آنکھوں کو چومتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ محمل کے دونوں ہاتھ حصار کے صورت میں اس کے گلے کا ہار بنے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ آصال آغا شاہ کے مہکتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ نوری سے کہہ دینا وہ مجھے کمرے میں کھانا دے جائے۔ محمل کی بات پر آصال نے آنکھیں کھولتے سنجیدگی سے کہا، جو ایک دم سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں میری جان، آپ نیچے کھانا کھائیں گی، وہ بھی میری جگہ پر بیٹھ کر۔ سائیں مگر آصال نے ایک دم سے اس کے اعتراض پر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ تمہاری خاموشی بجا ہے محمل، مگر اس حویلی میں تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ آصال نے سنجیدگی سے کہتے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ سائیں آپ نہیں جانتے مجھے ڈر لگتا ہے، سب لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور اگر کبھی میری کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کسی نے ہمارے بچے کو نقصان پہنچا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی سائیں، محمل نے بھیگے لہجے میں کہتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اس کے خدشات محسوس کرتے آصال بری طرح سے جبڑے بھیج گیا تھا۔ تو کیا جو خدشات وہ محسوس کر رہا تھا وہی خدشات محمل بھی محسوس کر رہی تھی؟ میں ہوں نا سائی کی جان، میرے ہوتے کوئی میری بیوی اور بچے کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ آصال نے نرمی سے اسے خود میں لپٹائے اس کے سر پر بوسہ دیتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ محمل خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے محمل۔ کئی بار اپنا حق مانگنے سے نہیں ملتا بلکہ چھیننا پڑتا ہے۔ یوں ہی ڈرتی رہو گی تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ساری دنیا تمہارے بچے کو تم سے چھین لینے کو جٹ جائے گی۔ آصال کے مضبوط لہجے میں کہنے پر محمل نے بے ساختہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اس کا خوف آصال آغا شاہ کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ محمل کو ہر قسم کے حالات کے لیے مضبوط بنائے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی سائیں، محمل نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا۔ آصال نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج کھانا تم باہر کھاؤ گی، میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ سنجیدگی بھرے لہجے میں کہتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے اسے خداحافظ کہتے اپنی شال اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ محمل نے گہری سانس بھرتے اس کی پشت کو دیکھا۔ موبائل فون کی تیز چنگھاڑتی آواز پر ہدا خان کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ کچھ وہ بھاری بوجھ کے سبب ڈھنگ سے سو نہیں پائی تھی۔ سنہری آنکھیں کھولتے اس نے ایک نگاہ بے ترتیبی سے خود پر لیٹے ماجد کو دیکھا۔ چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ بے حد نرمی سے اس نے ماجد کے نیچے دبے اپنے بازو اور نرم وجود کو نکالا۔ موبائل فون پر دوبارہ سے میسج ٹون رنگ ہوئی۔ ہدا خان نے جلدی سے موبائل فون اٹھایا تاکہ ماجد کی نیند خراب نہ ہو۔ واٹس ایپ پر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تھا۔ ہدا خان نے تجسس کے سبب آنکھیں پھیلائے بیڈ پر لیٹے ماجد کو دیکھا اور پھر اس کے موبائل فون پر جگمگاتے اپنے لالا زرار پاشا خان کے نمبر کو۔ کچھ سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولی تو زرار پاشا خان کے وائس نوٹس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی۔ ویڈیو میں ماجد کا بے ہوش وجود ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ ہدا خان نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے ویڈیو کو کلک کیا۔ اس کے بعد موبائل فون کی اسکرین پر نظر آتا ایک ایک منظر اس کی حیرت اور غصے کو بڑھا گیا تھا۔ پورا چہرہ غصے کے تحت لال ببوکا ہوا تھا۔ رمینہ خان،
دراب خان کی بیوی اس ویڈیو میں نہ صرف اپنی ماجد خان سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی بلکہ وہ ڈیڈائی اور بے باکی کی ہر حد پار کرتے اس کے شوہر کو چھو رہی تھی۔ نفرت اور تیش کے سبب ہدا خان نے مٹھیاں بھیچے جبڑے بری طرح سے بھیج ڈالے تھے، آنکھوں سے خون ابل پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ موبائل فون سے نکال کر اس چڑیل کا جان سے مار دیتی۔ خان جلن کے سبب اس کا روم روم جل اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ شخص اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنی خوبصورت سرگوشیوں سے خود پر ناز کرنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر اب صورتحال یکسر مختلف تھی۔ وہ تو ایک انم سعید کو بھلا نہیں پا رہی تھی کہ یہاں رمینہ خان کو کیا جھیلتی۔ خان اٹھے، میں کہہ رہی ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس کے کالر کو جکڑتے شدت بھرے انداز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں مرچیاں بھر گئی تھی۔ عجیب کیفیت تھی۔ وہ ماجد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ خدا، کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے وہ سر اٹھائے پوچھنے لگا، جبکہ خدا خان کے چہرے کے تاثرات بے حد سخت تھے۔ خدا نے موبائل فون پر چلتی ویڈیو سامنے کی تو ماجد کی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ پورا چہرہ شرم اور غصے کے سبب لال پڑا تھا۔ خدا، میری بات سنو۔ وہ فوری طور پر اٹھ کر بیٹھا اور لبوں کو تر کرتے بے حد نرمی سے بولا، مجھے یہ بتائیں خان، آپ نے اس عورت کو اتنا حق کیوں دیا کہ وہ یوں آپ سے لپٹ رہی ہے، آپ کو چھو رہی ہے؟ کیسے بانٹ سکتے ہیں آپ میرا حق کسی سے؟ وہ شدت بھرے انداز میں اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑتے دھار پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے شدت پسندی بھرے جذبات کو دیکھ کر ماجد نے لب بری طرح سے بھیج ڈالے تھے۔ اسے اس لمحے یہ احساس شدت سے ہوا کہ بیوی کا شدت پسند ہونا وبال جان ہونے سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اس کی معصوم بیوی اس کے معاملات میں لمحوں میں شیر بن جاتی تھی اور اس کا یہ روپ ماجد آہستہ آہستہ ہضم کرنے لگا تھا۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، ماجد درد بھلائے اس کا معصوم چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے محبت اور نرمی سے بولا تھا۔ خدا خان اس کے ہاتھ کو جھٹکتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ جانتے تھے یہ رمینہ خان آپ کو پسند کرتی ہے؟ خدا اس کے لہجے میں کمزوری محسوس کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر سرد مہری اور جنون خیزی عروج پر تھی۔ ہاں، مگر میری پوری بات تو سن لو خدا، ماجد بے بسی سے بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کچھ بھی نہیں سنے گی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ آپ سب جانتے تھے پھر بھی خاموش رہے۔ وہ گھٹیا لڑکی آپ کو گندے طریقے سے چھو رہی تھی اور آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی؟ جان سے کیوں نہیں مار ڈالا آپ نے اسے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ رمینہ خان کی بے باکیاں وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیوی ہو کر اتنی بے باک نہیں تھی جتنی وہ غیر لڑکی اس کے شوہر سے بے باک ہو رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے خدا، میں سب ہینڈل کر لوں گا، ماجد نے نرمی سے اس کے تپتے گالوں کو چھوتے کہا تھا۔ خدا خان اس کے ہاتھ کو فوراً سے جھٹکتے بستر سے نیچے اتری تھی۔ آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوگی ماجد خان، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ہرگز اجازت نہیں دیتی کسی بھی گھٹیا قسم کی عورت کو کہ وہ میرے شوہر سے یوں فری ہو۔ خدا نے سرد لہجے میں انتہائی شدت بھرے انداز میں کہا، تو تم خود فری ہو جایا کرو میری جان، باہر کہاں جا رہی ہو؟ خدا، میرے پاس آؤ۔ اسے یوں خود سے دور جاتے دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی پہلی بات پر خدا خان کا پورا وجود سرخ پڑا تھا۔ تو مطلب آپ نے خود اس لڑکی کو اتنا فری کیا خود سے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ماجد ہونگوں کی طرح منہ کھولے اس کو دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ میں سب سمجھتی ہوں آپ کی چالاکیاں خان، اب میں آپ کے قریب تو کیا آپ کے کمرے تک میں نہیں آؤں گی جب تک آپ اس گھٹیا لڑکی کو جان سے نہیں مار دیتے۔ وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں بولتی ماجد کو شوق کر گئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا جس سے وہ ناواقف تھا؟ خدا، ماجد زیر لب بڑبڑاتے رہ گیا جب وہ پیر پٹکتی ہوئی انتہائی غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے اپنا چہرے پر ہاتھ پھیرتے موبائل فون اٹھایا تھا۔ پاشا خان کے میسیجز دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی شک تھا اس کا چین اور سکون برباد کرنے والا اس کا ہی سالہ ہو سکتا ہے۔ اس نے وائس نوٹ اوپن کیا جس میں پاشا خان اسے دراب خان کی بنائی گئی ویڈیو کی بابت آگاہ کر رہا تھا اور آخر میں سارا الزام دراب پر لگائے وہ اللہ حافظ کہہ چکا تھا۔ موبائل فون مٹھی میں جکڑتے ماجد نے جبڑے مضبوطی سے بھینچے تھے۔ دراب، حلق کے بل چیختے ہوئے وہ دراب خان کو پکارتے بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگا گیا تھا۔ جی خان سرکار، اس کی دھاڑ پر ملازمہ بھاگ کر اندر آئی۔ سامنے ہی سرخ چہرے سمیت بیڈ ٹراؤن سے لگے ماجد کو دیکھتے وہ تھوک نگلتے رہ گئی تھی۔ جاؤ اور دراب خان سے کہو میں نے بلایا ہے اسے، وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ ملازمہ سر ہلاتے کمرے سے جا چکی تھی جبکہ ماجد ٹیک لگائے اب دراب خان کی آمد کا منتظر تھا۔ ماضی
کوریڈور میں بیٹھا وہ کافی ضروری کام کر رہا تھا۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا مگر ساحر شاہ کا مکمل دھیان اپنے کام پر تھا۔ ایک دم پیچھے سے آتے شور کی آواز پر اس نے آنکھوں پر لگائے سفید چشمے کو ایک دم سے اتارتے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں 3 سے 4 ہٹے کٹے آدمی اسی کی سمت بڑھ رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے اس نے عجلت میں لیپ ٹاپ آف کرتے ٹیبل کے نیچے چھپایا۔ وہ چاروں لڑکے اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ چلو، تمہیں ہمارے باس نے بلایا ہے، ان میں سے ایک نے گن اس کے سر پر تانے سرخ چہرے سمیت کہا۔ اپنی باس سے کہہ دو میں کسی سے ملنے نہیں جاتا، اگر اسے مجھ سے ملنا ہے تو خود آئے مجھ سے ملنے۔ لبوں پر انگلی جمائے وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ ان چاروں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک نے اپنے باس کو کال ملائی۔ باس گاڑی میں ہے، تمہیں وہاں تک جانا ہوگا مسٹر شاہ، ورنہ تمہاری بیوی اپنی جان سے جائے گی۔ اب کی بار ان میں سے ایک نے اسے بازو سے جکڑتے سنجیدگی سے کہا۔ بیوی لفظ پر ساحر ٹھٹکا تھا۔ اپنی پہچان وہ مکمل طور پر چھپائے تھا۔ اگر وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس کی بیوی ہے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کی نعمت کو نقصان پہنچاتے۔ چلو، لیپ ٹاپ میں لگی چپ نکالتے وہ اپنی جینز میں رکھتے ان چاروں کے ہمراہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سیاہ کرولا کار کھڑی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھتے گاڑی کا دروازہ نوک کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اندر آ جاؤ ساحر شاہ۔ سرد بھاری آواز پر ساحر چونکا تھا، اسے لگا تھا کہ حریب رمینہ خان ہوگی، مگر یہ آواز کسی آدمی کی تھی۔ سپاٹ چہرے سمیت وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ سامنے ایک 28-29 سالہ خوبرو نوجوان بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے بیٹھا تھا۔ ہائے ساحر، گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی رمینہ نے ہاتھ ہلاتے اسے وش کیا۔ ایک لمحہ لگا تھا ساحر شاہ کو یہ سمجھنے میں کہ یہ شخص رمینہ خان کا ساتھی تھا، یا یوں کہا جائے کہ پاکستان میں ہونے والے کالے دھندے کا سربراہ۔ او، تو یہ تمہارا ساتھی ہے؟ ساحر زیر لب مسکرایا تھا، جس پر حورب نے ہنستے ہوئے سر نفی میں جھٹکا۔ پوچھو کہ نہیں، تمہیں کیسے پکڑا ہم نے؟ آرمی آفیسر ساحر ہارون شاہ، رمینہ نے دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے کہا تھا، جبکہ ساحر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تم بھی اپنا تعارف دے دو، آخر پتہ تو چلے ہمارے ملک کو لگا یہ زنگ کس احاطے سے تعلق رکھتا ہے۔ ساحر کی سرد پھنکار پر اس کے سامنے بیٹھے شخص کا کہکہا بے ساختہ بلند ہوا تھا۔ کیا کرو گے تم میرے تعارف کو لے کر آفیسر؟ چلو، تمہاری خوشی کے لیے تمہیں بتاتا چلوں، میرا نام دانیال جعفر ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے مشہور سیاستدان میں میرا نام اور مقام ہے۔ میرے لوگ اس طرح سے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جیسے زہر آنتوں میں پھیلتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ دانیال نے سن گلاسز اتارتے شفاف نگاہوں سے اسے گھورتے کہا تھا۔ ساحر ضبط سے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، چہرہ ایک دم سے لال پڑ گیا تھا۔ یونیورسٹی کے طلبہ کو کیوں برباد کر رہے ہو تم لوگ؟ ساحر نے جبڑے بھینچ کر پوچھا۔ ان سب سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے ڈیئر ساحر، ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تیسرے حصے دار بن جاؤ، بدلے میں تمہیں اپنی یونٹ کے کچھ راز ہم سے شیئر کرنا ہوں گے۔ سینے پر ہاتھ باندھے رمینہ خان نے سنجیدگی سے اپنا مدعا پیش کیا۔ ساحر پتریلے تاثرات سے اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا گھٹیا عورت، تم ماجد سے جو عشق اور محبت کا کھیل رچانا چاہتی ہو اس سے بخوبی واقف ہوں گھٹیا عورت، وہ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکے گا بھی نہیں، تمہیں منہ لگانے کی بات تو دور کی ہے۔ ساحر شاہ کا طنزیہ لہجہ رمینہ خان کے پر خچے اڑا گیا تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے لال ببو کا چہرہ لیے کاٹدار زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئندہ مجھے خریدنے سے پہلے اپنی اوقات اونچی کر کے آنا۔ سر جھٹکتے وہ نفرت بری تیز اور تند نگاہوں کو اس پر ڈالتے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ دانیال جعفر نے شربار نگاہوں سے اس فوجی کی پشت کو دیکھا اور کافی دور تک گھورا تھا۔ کیا کرنا ہے اس کا رمینہ؟ یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ملے گا، دانیال نے کالر کو درست کرتے سنجیدگی سے پوچھا، جو کاٹدار نگاہوں سے ساحر شاہ کو گھور رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ جان سے مار دو اسے۔ یہ ماجد کو یا کسی دوسرے کو بتائے گا تو تب جب یہ اس کی چھٹی کے بعد زندہ واپس نوکری پر جائے گا۔ یہ ماجد کو یا کسی دوسرے کو بتائے گا تو تب جب یہ اس چھٹی کے بعد زندہ نوکری پر جائے گا۔ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دو۔ رمینہ نے چشمہ لگاتے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے بات ختم کر ڈالی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر ماجد کی نفرت ہرگز بھی نہیں، چاہے وہ لڑکا اسے کچھ نہ مانتا ہو، مگر حریب خان کے لیے وہ اس کی ساری دنیا سے بڑھ کر اہمیت کا حامل تھا، اس کی محبتوں کا اکلوتا حقدار اس کا ماجد خان۔ حال
جن گاؤں کے سردار اتنے لاپرواہ ہوں وہاں پر بہنوں بیٹیوں کی عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ جب تک تم سب لوگ چپ رہو گے دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بار سردار آصال آغا شاہ کا فیصلہ ہی کر ڈالو، معین صدیقی نے نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے کہا۔ پورے جرگے میں چہم گوئیاں عروج پر تھی، ہر کوئی اپنی الجھن میں تھا۔ آصال آغا شاہ کی موجودگی میں پہلی بار ہے ایسی پیچیدہ حالات درپیش آئے تھے، وگرنہ بہت کم ہی گاؤں یا علاقے میں کوئی تنگی یا برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ابھی بھی سوچ رہے ہو تم لوگوں سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا؟ معین صدیقی کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکارا تھا۔ ہر کوئی اپنی نشست پر بیٹھا خاموش نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو آصال آغا شاہ کا سب سے بڑا رقیب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو معین الدین صدیقی، واقعی ان سب لوگوں سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جرگے میں ہو رہی چہم گوئیوں کو سردار آصال آغا شاہ کی بھاری آواز نے روکا تھا۔ معین صدیقی نے جھٹکے سے مڑتے اپنے پیچھے کھڑے آصال آغا شاہ کو دیکھا، جو اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ کئیوں پر اپنا سحر طاری کرتا اب اپنی مخصوص نشست کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ گلا کنکار کر صاف کرتے اس نے مضبوط لہجے میں قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سردار سائیں، قریباً ہر گاؤں کے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ سارے گاؤں ویران پڑ جائیں گے۔ مرزا فرحت غفار نے ایک نگاہ اس وجیح مرد پر ڈالتے سب سے پہلے بات کا آغاز کیا۔ آصال خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے کئی افراد اسی مسئلے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگے۔ آصال کی سیاہ آنکھیں سنجیدگی سے پورے جرگے پر گھوم رہی تھی۔ میں نے آپ سب کا مدعا بغور سنا ہے۔ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں میرے لیے جس طرح سے اپنا خاندان عزیز ہے، اسی طرح سے اپنی زیر سرپرستی میں موجود ہر ایک فرد، ہر ایک خاندان عزیز ہے۔ ہر ایک گاؤں کے نائب سردار بڑی ہی سنجیدگی سے اس کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ ہر طرح حالات سنگین ہو گئے ہیں، ہر طرف حالات سنگین ہو گئے ہیں، مگر پچھلے ایک ہفتے سے کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ درپیش نہیں آیا۔ کیا آپ سب بتا سکتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ آصال کی بھاری سحر انگیز آواز پر ہر طرف گونج رہی تھی۔ آصال کی بھاری سحر انگیز آواز ہر طرف گونج رہی تھی کہ کوئی سنجیدگی اور پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ ہم سب کیسے جان سکتے ہیں سردار سائیں؟ ایک نائب سردار نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ آصال مدم سا مسکرایا۔ اس کے ایک اشارے پر ایک طرف قطار میں کھڑے 10-12 لڑکوں کا ایک گروہ سامنے آیا تھا۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو نہ تو میرے ملازم ہیں یا کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے، اپنے گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے، اور یہ بنا کسی معاوضے کے ہر روز اپنے اپنے علاقے پر مخصوص وقت تک نگرانی کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی گڑبڑ کا احساس ہونے پر یہ لوگ مجھے اطلاع دیتے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں کو ہم بآسانی پکڑ لیتے ہیں۔ آصال نے ایک نگاہ جرگے میں بیٹھے سب افراد پر ڈالی۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اگر گاؤں کے کسی ایک گھر کی بچی محفوظ نہیں تو یہ یاد رکھے وہ بیٹی کل آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں میرے ہر گاؤں میں موجود بہنیں بیٹیاں آپ سب کی عزت ہیں۔ آپ سب کا فرض ہے کہ اگر کوئی مشکوک شخص آپ کی نظر میں ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے علاقے کے نائب سربراہ یا سردار کو اس سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش سے کئی معصوم بچیاں بچ سکتی ہیں۔ آصال آغا شاہ کے لہجے میں تحمل سنجیدگی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ خاموش رہ گئے۔ اب آپ بتائیں گے، ہمیں عورتوں کی عزت، عورتوں کو تحفظ کرنا ہے جب آپ کی نظروں میں خود عورت کا کوئی وجود نہیں۔ معین صدیقی کے نفرت آمیز لہجے پر ہر کسی نے نظر موڑ کر اس کو دیکھا تھا، جو اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرخ چہرہ اور نگاہیں آصال آغا شاہ پر تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم معین؟ کھل کر کہو۔ آصال نے جبڑے بھینچ کر سنجیدگی سے کہا۔ جو مرد اولاد کے لیے ایک غریب ماں باپ کی بیٹی کو دھمکا کر اپنے نکاح میں محض اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھے، اس جیسے گھٹیا شخص کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی سردار صاحب۔ معین صدیقی کی نفرت بھری پھنکار آصال آغا شاہ نے ضبط کے مارے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھینچ ڈالی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں لہو تہر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا وہ سامنے کھڑے شخص کی زبان کھینچ ڈالتا۔ اپنی زبان سوچ سمجھ کر کھولو معین صدیقی، یہ مت بھولو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ سارا زمانہ جانتا ہے سردار آصال آغا شاہ کے کردار کو۔ جس عورت کا ذکر تم دھڑلے سے یوں سر عام کر رہے ہو وہ غریب کسان کی بیٹی ضرور ہے،
مگر یہ مت بھولو وہ بیوی کس کی ہے۔ جبڑے بھینچے وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے، قہر برساتے لہجے میں پنکارا تھا۔ جرگے میں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بھی بات کرتا، اختر عجلت میں بھاگتے اس تک آیا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی نما آواز میں کچھ کہا، جسے سننے کے بعد اس کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ تیزی سے پھیلی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر کی سمت بھاگا، جبکہ پیچھے جرگے میں موجود لوگوں کو اختر اور جاوید آسال کے کسی ضروری کام سے جانے کا آگاہ کرتے جرگہ برخاست کر گئے تھے۔ پشت کے بل لیٹے رہنے کے سبب اس کا چہرہ بیڈ میں دھنسا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ پورے بیڈ پر پھیلائے وہ گہری سانسیں بھرتے گہری نیند میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ کروٹ بدلتے بے اختیاری میں اس نے ہاتھ کی مدد سے بستر کو ٹٹولا، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ناک بیڈ پر رگڑتے اس نے ایک گال یوں ہی ٹکائی اپنی نیند سے بھری شہد رنگ آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے دیکھا۔ نعمت شاہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اس کے قریب سوئی تھی، اب کہاں جا سکتی تھی؟ ساری نیند بھگ سے اڑی۔ اس کا یوں اٹھ کر جانا زرار پاشا خان کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ عجلت بھرے انداز میں بستر سے اترا۔ ایک کاٹدار نگاہ سوئی ہوئی نور آئینہ پر ڈالی جو اب گہری نیند میں تھی۔ زرار یوں ہی کمرے سے باہر نکل آیا، دروازہ بند کرتے کچن کی جانب بڑھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اپنی ہلکی بیڈ کو کھجاتے وہ اب ایک جانب بنے گلاس ونڈو کی جانب بڑھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بیلکنی میں سخت سردی میں کھڑی نعمت شاہ کو دیکھ کر زرار کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ مٹھیاں بھیچے وہ اب کھڑکی سے اسے گھورتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کھلی ہوئی کھڑکی میں قدم رکھتے تیز ہواؤں نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی خانم جو یوں گرم بستر چھوڑ کر تم اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں کھڑی ہو؟ دونوں بازو اس کے پیٹ کے گرد باندھے زرار نے ایک جھٹکے سے اسے سینے میں بھیجتے مدم مگر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نعمت اس کے اچانک یوں آ جانے پر گھبرا گئی تھی۔ چہرہ ایک دم سے گلابی پڑا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی خوبصورت پاؤں تک جھولتی نائٹی میں تھی۔ خوبصورت بدن سیاہ نائٹی میں پہلے سے زیادہ قہر ڈھا رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ نعمت نے کپ کپاتے لہجے میں وہ مشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ زرار پاشا کے سوتے ہی وہ بنا آواز کیے اس کے حصار سے نکل آئی تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ یوں ہی بے مقصد پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، جب اچانک اس کی نظر گلاس ڈور پر پڑی تو بے اختیاری میں وہ اسی سمت چلی آئی۔ اس سرد موسم میں کھڑی وہ اپنی زندگی کے سود اور ضیاع کا حساب لگا رہی تھی کہ اچانک زرار پاشا خان اس کے سر پر کسی بھوت کی طرح نازل ہوا تھا۔ اسی وقت جب تم خان کو سوتا چھوڑ کر ان سرد ہواؤں سے محو گفتگو تھی، بھیگے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ مخمور لہجے میں بولتے نعمت کو چپ کروا گیا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے زرار کی گرفت میں شدت آئی تھی۔ ایک دم سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ بڑی بے باکی سے نعمت شاہ کے چہرے کو اپنی قربت کے رنگوں ایک دم سے اس کا رخ اپنی سمت موڑے وہ بڑی بے باکی سے نعمت شاہ کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس نے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ نعمت سر سانس بھرتے آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی تھی۔ زرار پاشا خان کا جھلساتا لمس اس کی جان پر بنایا تھا۔ پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ شاور کیوں لے لیا اتنی جلدی؟ جھک کر اس کی سراہی دار گردن پر بوسہ دیتے وہ بہکتے لہجے میں بولا۔ نعمت گھبراہٹ زدہ سی آنکھیں جھٹ سے کھول گئی تھی۔ مطلب؟ ہونٹ سے بے اختیاری الفاظ ادا ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ساتھ شاور لے لیتے سویٹ ہارٹ۔ تم نے اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ زرار کے لمس میں عقیدت اور محبت تھی، وہ محبت جو اس نے اپنے محرم کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ پاشا، وہ اسے خود سے دور کرتے لرزتے لہجے سمیت بمشکل بولی تھی۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ جبھی پاشا نے حیرت اور سنجیدگی سے اسے دیکھا جو کچھ پریشان تھی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ سیاہ آنکھوں میں گہرا خوف چھایا تھا۔ وہ اس کے حقوق سے نہیں، بس اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ زرار نے آنکھیں چھوٹی کیے بغور ان سیاہ نین کٹوروں میں دیکھا۔ نعمت جلدی سے نگاہیں چرا گئی۔ زرار نے ایک جھٹکے سے اسے کمر میں تھامتے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ یہ فضول سوچے پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نعمت شاہ۔ تم کسی عام آدمی کی بیوی نہیں ہو، بلکہ ایک خان کی بیوی ہو۔
اور ہم خان مرتے دم تک اپنی عورت سے دستبردار نہیں ہوتے، چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس کی تھوڑی کو اپنے کھردرے انگوٹھے سے سہلاتے وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے سنجیدگی سے بولا۔ نعمت گہری سانس بھرتے اسے ایک نگاہ دیکھتے سر جھکا گئی تھی۔ زرار نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری ان بے وقوفانہ باتوں اور سوچوں کی وجہ سے میں اپنا یہ ٹرپ ہرگز بھی خراب نہیں ہونے دے سکتا مائی لیڈی۔ تو بہتر یہی ہے جتنا وقت ہم یہاں پر ہیں اچھی بیویوں کی طرح اپنا فرض نبھاؤ۔ اب چلو روم میں، آتا ہوں میں۔ نعمت شاہ کے گالوں کو تپتپاتے وہ سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں بولا۔ تو نعمت جھٹ سے سر ہلاتی وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زرار پاشا خان جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے کسی غیر مروع نقطے کو گھور رہا تھا۔